औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहिब्बे वतन बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपसे पार्लिमानी निज़ाम और इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनेंगे। जनाब अयूब खान साहब के दौर से लेकर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर तक हमारे मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम राइज रहा है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतरी की तरफ थे। लेकिन बदकिस्मती से परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद जो है पार्लिमानी निज़ाम की तरफ आवाम को उकसाया गया, उनका माइंड बनाया गया और पार्लिमानी निज़ाम राइज हुआ। पार्लिमानी निज़ाम में और सदारती निज़ाम में जो फ़र्क है, सदारती निज़ाम दरअसल उसके अंदर एक सदर होता है जिसके तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं, और इस्लामी सदारती निज़ाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से खुलफाए राशिदीन के टाइम से ही चला आ रहा है। उस तर्ज का एक इस्लामी सदारती निज़ाम होता है कि जितने भी उलमाए कराम होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, दीगर मकतबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेटेड मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है। अब वो कमेटी मुल्क के हवाले से डिसाइड करती है और उस हवाले से ही मुल्क की बागडोर जो है वो सदर के ज़रिए से चलती है। इसी तरह जो पार्लिमानी निज़ाम होता है, तमाम इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के पास होते हैं और MP MNAs होते हैं, दीगर वज़रा की एक बहुत लंबी कतार होती है और फिर उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से मामलात जो हैं, अगर वज़ीर आज़म साहब को हटाना पड़े तो तहरीक अदम एतमाद, उसके लिए फिर ख़रीदो फ़रोख्त जो कुछ अर्सा पहले भी आपने देखा है पाकिस्तान में हुआ है, तो वो भी शुरू हो जाता है। इन दोनों निज़ामों के अंदर यानी सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में जो फ़र्क है, इस्लामी सदारती निज़ाम जो है वो कुरान पाक और हदीस मुबारका से लिया जाता है, उसकी रोशनी में मरतब होता है। लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम है ये 20% राइज है दुनिया में। बरतानिया की तर्ज पर ये निज़ाम है जो अवाम के लिए मुश्किलात का ही बायस बनता है। और अभी आप देख लें, अब गरीब आवाम के लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। चंद लोग जो इक़्तिदार में आते हैं और यरगमाल बना लेते हैं पूरी कौम को, इस हिसाब से पूरी कौम इस टाइम तकलीफ़ और परेशानी का शिकार है। मेरे मुहिब्बे वतन बहनों और भाइयों, इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो हालात हैं वो भी बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स की कीमत बढ़ने की वजह से और दीगर जो मुश्किलात हैं एक आम इंसान के लिए, वो नाकाबिले बयान हैं। अगर अभी भी आप खामोश रहे, आपने इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं की, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी अपने तमाम मुहिब्बे वतन बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि खुदारा इन मफाद परस्त आवाम दुश्मन अनासिर के हाथों में खेलना बंद करें। इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए एक कौम बने, उठ खड़े हों। और ये वो निज़ाम है
جس کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے رکھی، اور اس میں فلاح ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قانون ہی چلتا ہے، 80% پوری دنیا میں صدارتی نظام ہے۔ جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا اور آج ہم قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمیں چند سالوں میں جناب پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد 3 حکومتیں آئیں، جناب زرداری صاحب کی، جناب نواز شریف صاحب کی اور جناب عمران خان صاحب کی۔ ان تینوں حکومتوں کے اندر پاکستانی عوام، میرے محب وطن بہن بھائی بہت تکلیفوں اور پریشانیوں میں آ چکے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں ہمارے معاملات کو دیکھنا ہے، ہمیں فرقہ پرستی، قومیت پرستی، شخصیت پرستی، لاسانیت، ان چیزوں سے دور ہو کر ایک قوم بن کر، وہ بھی پاکستانی قوم بن کر، ہمیں اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ یہ دھرتی، یہ پاک دھرتی، اس پاک دھرتی کے اندر ہی ہمیں جینا ہے، اس پاک دھرتی کے اندر ہی ہمیں مرنا ہے۔ ابھی کچھ طبقہ جب ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے تو وہ سارا نزلہ مختلف اداروں کے اوپر ڈالتے ہیں، عوام کو اداروں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اداروں میں اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے کچھ محب وطن ناسمجھ بہن بھائی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان کی روح سے پاکستان کے تمام دفاعی ادارے وہ عدلیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، آئین کے ماتحت ہوتے ہیں، اور جو سلیکشن عوام کرتی ہے جن نمائندگان کی، وہ ان کے بھی ماتحت آ جاتے ہیں۔ لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اداروں کو ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے۔ تو اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا یہ ناانصافی ہے۔ ادارے ہمارے محافظ ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون کے لیے، تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ یہ باہر کی ایجنسیاں اور ملک کے اندر ان عناصر کی ایک سازش ہے کہ پاکستانی عوام کو پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف کریں، جیسے انہوں نے باقی ملکوں میں حال کیا کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنے محافظوں کے خلاف جب ہوئے تو آپ عراق کی حالت دیکھیں، شام کی حالت دیکھیں، دیگر ملکوں کی حالت دیکھیں جو اسلامی ملک تھے، وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ اب ان کا نشانہ پاکستان ہے۔ اس ٹائم ہمیں پاکستان کے اندر قومیت پرستی، فرقہ پرستی، لاسانیت، ان چیزوں میں لڑایا گیا ہے۔ بلوچ، سندھی، پٹھان، سریکی، پنجابی، گلگتی، ہزارے وال اور دیگر معاملات میں ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ عبادات کے معاملات ہیں، جیسے ہمارا کوئی شیعہ بھائی، کوئی بریلوی بھائی، کوئی اہل حدیث بھائی، کوئی دیوبند بھائی، یہ ان کا عبادت کا جو بھی طریقہ ہے وہ اللہ کو انہوں نے اپنے عبادات کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ اس کی بنیاد اور ان چیزوں کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج میں اپنے ہر محب وطن پاکستانی بہن اور بھائی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہماری نسلیں جو ہیں ان کو ان حکمرانوں نے مختلف زاویوں سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے گروی رکھ دی ہے۔ ہماری نسلیں گروی ہیں، ہمارے اثاثے گروی ہیں، پوری دنیا
کے اندر پاکستان تماشا بنا ہوا ہے، کبھی گرے لسٹ کے حوالے سے، کبھی کچھ اور معاملات کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک ایسی تحریک جس کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان، یہ 22 کروڑ عوام کی محب وطن سیاسی پارٹی ہے، جس کا مقصد پورے پاکستان کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا سب کا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے پاکستانی۔ اس کے بعد ہمارے جتنے دفاعی ادارے ہیں وہ ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کی طاقت بنیں، نہ کہ ہم انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، کیونکہ اگر ہم اپنے اداروں کو کمزور کریں گے تو ہمارا ملک کمزور ہوگا۔ سیکنڈ، جو ایسے مفاد پرست لوگ ہیں جو ہمیں استعمال کر رہے ہیں، کبھی قومیت پرستی پر، کبھی فرقہ پرستی پر، کبھی لسانیت پر اور دیگر معاملات میں ہمیں الجھا کر اور اپنے معاملات کو تو سیدھا کر رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ اگر 3 چیزوں کو فعال کیا جائے تو ہم کبھی بھی باہر سے قرضہ نہیں لیں۔ نمبر 1 تجارت، نمبر 2 صنعت اور پیداوار، نمبر 3 پیداوار۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں جب تک ان پر توجہ دی گئی تو الحمدللہ ہم قرضہ دیتے تھے، لیتے نہیں تھے، لیکن چند مفاد پرست طبقے نے ہمارے معاملات اتنے خراب کیے، ایک پارلیمانی نظام لائے، اس کو انٹروڈیوس کروایا، اس کے بعد انہوں نے باہر سے سود پر پیسہ لیا، قوم کو ملکی اثاثوں کو گروی رکھ کر۔ اب یہ جو سود کا پیسہ لے کر آتے ہیں، اس سود کے پیسے سے کبھی بھی ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ سود جب کسی بھی قوم میں آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ تو میری آپ تمام محب وطن بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارا ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو مفاد پرست ٹولہ ہیں، جو حکمرانی کے لیے آتے ہیں۔ ان کی پاس ہسٹریز ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور ابھی جو ہے کھربوں ڈالرز کے یہ مالک ہیں، تو یہ چند سالوں میں ان کے پاس کھربوں ڈالرز کہاں سے آئے؟ یہ کچھ سوال ہیں جو میں آپ بہن بھائیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ابھی